24 साला मिसेस फौजिया अपनी शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर हारिस के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गईं। फौजिया की शादी के बाद पाकिस्तान की रिवायती सासों की तरह फौजिया के साथ भी यही ख्वाहिश थी कि फौजिया शादी के पहले यही बच्चे की मां बन जाए और फौजिया भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और अपने शौहर हारिस से बहुत खुश थी। मगर ये खुशी एक हफ्ता कबल इस वक्त ख़त्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान हारिस ने अपनी पाकिस्तानी IT मशावरती फर्म के सबसे बड़े अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। फौजिया जानती थी कि इसका शौहर हारिस आजकल इस वजह से बहुत परेशान था क्योंकि इस IT मशावरती फर्म ने ही हारिस को इसकी काबिलियत की बिना पर दुबई से सेलेक्ट करके वर्क वीज़ा पर अमेरिका में नौकरी दे दी थी। इस कंपनी का पाकिस्तानी मालिक मिस्टर वसीम कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आया था और आते ही इसने फ़ोन करके हारिस को दूसरे दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर में मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की ये कॉल सुनते ही हारिस को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर वसीम से होने वाली ये पहली मुलाकात ही हारिस के लिए आखिरी मुलाकात साबित होगी और हारिस को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से छुट्टी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए हारिस की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। इधर हारिस अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ इसकी नहायत खूबसूरत और वफादार बीवी फौजिया की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद एक सफ़ेद सिलिस्टर फ्लॉन में और स्याह कैप्री में मलबूस होकर मुतालिया की मेज़ पर बैठी फौजिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। हारिस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफजदा है। वो सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पैदाइश में मेरे मिस्टर वसीम इसे आज कल नौकरी से ज़रूर निकाल देंगे। अपने शौहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए फौजिया के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। फौजिया ने सोचते हुए अपने आप को उम्मीद दिलाई हो सकता है कि मिस्टर वसीम हारिस को नौकरी से निकालने के बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छुट्टी छोड़ दें। वैसे हारिस को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो इन दोनों को अमेरिका में रहने में काफ़ी तकलीफ़ होगी क्योंकि इनके ग्रीन कार्ड जैसे ISTS ने ही इनके लिए स्पॉन्सर किया था, वो भी अभी तक नहीं आया था। फौजिया अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में इसकी नज़र पास पड़े टेबल पर पड़ी जहाँ एक कागज़ पड़ा हुआ था जिस पर इसके शौहर हारिस ने कल रात अपने बॉस के घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा था। इस कागज़ पर नज़र पड़ते ही फौजिया को मिस्टर वसीम के मुतालिक कही गई अपने शौहर हारिस की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर वसीम एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान हैं। अगर वाकई ऐसी बात है तो क्यों ना हारिस से पहले मैं खुद मिस्टर वसीम से मिलकर इन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वो हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। अपने शौहर को सुबह परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर फौजिया खुद बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए हारिस की गई गलती को खुद सुलझाने का ख्याल इसके दिल में इस वक्त आने लगा था। मगर कहीं ये ना हो कि हारिस की बजाय मेरा जाना मिस्टर वसीम को अच्छा न लगे और इस तरह हारिस का काम ठीक होने की बजाय पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए। मिस्टर वसीम से मिलने का ख्याल दिल में आते ही फौजिया के दिल में इसे वसवसे ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा सोचते हुए फौजिया ने पास पड़े इस पेपर से फ़ोन नंबर देखकर अपने शौहर के बॉस को कॉल मिला दी। नंबर डायल करने की थोड़ी देर बाद जैसे ही फौजिया को फ़ोन की दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी तो इसने फ़ौरन अपना तारुफ करवाया। हेलो मिस्टर वसीम, मेरा नाम मिसेस फौजिया हारिस है। मेरे शौहर हारिस आपकी कंपनी सदा टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्या ये वही हारिस अहमद तो नहीं जिनके साथ आज दोपहर को मेरी मीटिंग है? अपना तारीफ़ करवाते ही फौजिया के कानों में वसीम साहब की आवाज़ गूंजी। मिस्टर वसीम का सवाल सुनकर फौजिया ने फ़ौरन ही जवाब दिया, जी हाँ, वो वही हारिस है जो आज दोपहर आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फौजिया का जवाब सुनकर मिस्टर वसीम ने इंग्लिश की बजाय इस बार फौजिया से उर्दू में पूछा, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हारिस को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की है। दूसरी बात यह कि असल में हारिस की आपसे मुलाकात से पहले मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे मिलकर सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर हारिस अपनी की गई गलती से कितने ज़्यादा परेशान हैं। वसीम साहब के जवाब में इस बार फौजिया ने भी वसीम साहब को उर्दू में ही जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझे मिल सकती हैं तो मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। फौजिया की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, जी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पहुँच सकती हूँ। मिस्टर वसीम का जवाब सुनते ही फौजिया बोली और फिर फ़ोन बंद करके साथ ही शावर की तरफ दौड़ पड़ी और फ्रेश होने के बाद फौजिया बाथरूम से बाहर आई और तेज़ी के साथ बेड के सामने पड़े हुए शीशे के सामने खड़ी हुई और जल्दी जल्दी अपने मुंह पर मेकअप करने लगी। मेकअप से फारिग होने के बाद फौजिया ने अलमारी से एक लंबा ड्रेस निकाल कर पहन लिया। मैं देखने में अच्छी लग रही हूँ?
نہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے فوزیہ نے اپنے بالوں کو تھوڑا تھوڑا سا سیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فوزیہ نے ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھا کر گوگل میپ میں مسٹر وسیم کے گھر کا پتہ ڈالا اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہ مسٹر وسیم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہائے حارث کی گئی غلطی کو سدھارتے سدھارتے اپنے شوہر کا کام بگاڑ ہی نہ دوں کہیں وسیم کی رہائش گاہ کی طرف اپنی کار دھراتے ہوئے فوزیہ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو چکا تھا، مگر اس خوف کے باوجود اس نے اب واپس پلٹنا مناسب نہ سمجھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی کار مسٹر وسیم کے گھر کے سامنے جا رکی۔ وسیم کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی پارک کر کے فوزیہ نے جوں ہی اپنی کار سے باہر نکل کر مسٹر وسیم کے گھر کے مین ڈور کی طرف واک کرنا شروع کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسٹر وسیم کے گھر کے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھاتی رہی۔ مسٹر وسیم کے مین ڈور کے سامنے رک کر فوزیہ نے اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالا اور پھر ہمت کر کے دوسرے لمحے ہی دروازے پر دستک دے دی۔ فوزیہ کی دستک کے جواب میں تھوڑی دیر بعد 40 سال کی عمر کے ایک آدمی نے دروازہ کھولا جو اپنی عمر کے حساب سے کافی فٹ لگ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے اس آدمی کو دیکھتے ہی فوزیہ ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مسٹر وسیم، میں حارث احمد کی بیوی فوزیہ ہوں۔ مجھے ملاقات کے لیے وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ویل آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، پلیز آپ اندر تشریف لائیں۔ فوزیہ کی بات کے جواب میں مسٹر وسیم نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول کر فوزیہ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ فوزیہ مسٹر وسیم کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ان کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور آتے ساتھ ہی کمرے کی سیٹنگ کا جائزہ لیا۔ ڈرائنگ روم میں ایک طرف ایک بڑا صوفہ رکھا ہوا تھا، صوفے کے سامنے ایک بڑا شیشے کا ٹیبل پڑا ہوا تھا جس کے کمرے کی دوسری جانب 2 چیئر پڑی ہوئی تھیں اور ان چیئر کے درمیان میں ایک سائڈ ٹیبل تھا جس کی وجہ سے ان دونوں میں تھوڑا فاصلہ تھا۔ اپنے شوہر کے باس کے لیونگ روم میں سیٹنگ دیکھنے کے بعد فوزیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی اور فوزیہ کے بیٹھتے ہی سائڈ ٹیبل کی دوسری طرف رکھی چیئر پر وسیم صاحب بھی تشریف فرما ہو گئی۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر وسیم صاحب نے فوزیہ کی طرف دیکھا اور بولے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے پہلی بار آپ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ ویسے مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ حارث بہت خوش قسمت انسان ہے جسے آپ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے فکر مند بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں اتنی پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی دور کرنے میں کیسے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ مسٹر وسیم، میں اصل میں اپنے شوہر کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر حارث نے جو غلطی کی ہے اس کا آپ کی کمپنی کو کافی نقصان پہنچا ہے اور ہو سکتا ہے سزا کے طور پر حارث کو آپ آج نوکری سے بھی نکال دیں، مگر اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حارث اپنی اس غلطی پر بہت پریشان ہے اور شرمندہ ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے فوزیہ نے التجائی نظروں سے وسیم صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حارث نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ بہت اچھے اور غلطیاں معاف کرنے والے انسان ہیں اور اپنے شوہر کی اسی بات پر یقین کر کے میں آپ کے پاس ریکویسٹ لے کر آئی ہوں کہ اگر ہو سکے تو میرے شوہر کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک بار معاف کر دیں پلیز۔ اپنے دل کی بات کرتے ہی فوزیہ کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی جس کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر وہ ایک دم سے رونے لگی۔ فوزیہ کے اس طرح اچانک رونے کی وجہ سے اصل وجہ دراصل یہ تھی کہ حارث اور فوزیہ نے 2 ویک پہلے ہی اپنا گھر خریدنے کے لیے پیمنٹ کی تھی اور اگر آج حارث اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا تو اس کے مالی حالات کافی خراب ہو سکتے تھے کیونکہ اپنی اب تک کی سیونگ تو وہ لوگ پہلے ہی نیا گھر خریدنے میں خرچ کر چکے تھے۔ اب حارث کی جاب ختم ہونے کی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کے لیے پردیس میں اپنے گھر کا خرچہ چلانا کافی مشکل ہو سکتا تھا۔ مسٹر وسیم سے بات کرنے کے دوران جب فوزیہ کے ذہن میں یہ بات آئی تو اپنی آنے والی مالی مشکلات کا سوچ کر فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ کر اپنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فوزیہ اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ کر ابھی اسی طرح رونے میں مصروف تھی کہ اسے اپنے کندھے پر مسٹر وسیم کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ مسٹر وسیم کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہوئے فوزیہ نے ایک دم اپنا رونا بند کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کی نظر اپنے چیئر کے پیچھے کھڑے وسیم صاحب پر پڑی جو پیچھے سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ فوزیہ نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے مسٹر وسیم کے ہاتھ کو اپنے کندھے سے الگ کر دیا۔ فوزیہ کا یوں ان کا ہاتھ کو اپنے کندھے سے جھٹکنے والا عمل مسٹر وسیم کو اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے مسٹر وسیم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ فوزیہ نے اب رونا بند کر دیا ہے تو وہ فوزیہ کے پیچھے سے ہٹ کر فوزیہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے
اپنی چیئر پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئے اور وسیم صاحب پیچھے سے چلتے ہوئے جو ہی چیئر پر آ کر بیٹھے فوزیہ کے عین سامنے آئے تو فوزیہ نے کہا، مسٹر وسیم، کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ آپ حارث کو ایک چانس مزید دے دیں؟ پلیز۔ چیئر پر بیٹھی فوزیہ نے اپنے سامنے کھڑے مسٹر وسیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار پھر التجا کی۔ ہاں، ایک چیز ایسی ہے جس سے کرنے سے حارث کی نوکری بچ سکتی ہے۔ فوزیہ کی بات سن کر مسٹر وسیم نے جواب دیا، او تو پھر جلدی سے بتائیں نا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے۔ مسٹر وسیم کے منہ سے یہ بات سنتے ہی فوزیہ نے ایک دم بے چینی سے پوچھا۔ فوزیہ کی بات سنتے ہی مسٹر وسیم نے جلدی سے کہا، تم کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ فوزیہ تو اپنے شوہر حارث کے منہ سے وسیم صاحب کی شرافت اور اچھائی کے قصے سن کر مدد کی غرض سے یہاں آئی تھی، مگر بظاہر شریف نظر آنے والے اس دیر عمر شخص کی اس حرکت کو دیکھتے ہی فوزیہ پر حیرت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر مسٹر وسیم کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دم سے فوزیہ کے منہ سے نکلا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو مسٹر وسیم نے کہا، تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں کہ میری اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے آج تک اپنے ہسبینڈ کے سوا کسی اور کے ساتھ دوستی اور پیار نہیں کر سکی۔ وسیم صاحب کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی فوزیہ نے جواب دیا، جب کوئی بات نہیں، اگر پہلے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تو آج کر لو، کیونکہ اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے مجھے سے دوستی کرنے کا سودا برا تو نہیں بیگم فوزیہ۔ وسیم صاحب کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن کر فوزیہ کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ ایک دم بولی، نہیں، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی فوزیہ نے وسیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر التجا کی، مجھے جانے دے پلیز، اور یہ کہتے ہوئے اس نے چیئر سے اٹھنے کی کوشش بھی کی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے فوزیہ جی؟ فوزیہ کو چیئر سے اٹھتے ہی دیکھ کر وسیم صاحب نے فوزیہ کو اٹھنے سے روکنے کے دوران اسے کہا، مسٹر وسیم کی دوستی کی فرمائش سن کر فوزیہ یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ چکی تھی کہ اس کے شوہر باس کوئی اچھا انسان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک آخری کوشش کے طور پر وہ بولی، مسٹر وسیم، حارث کی ہیلپ کریں پلیز۔ یہ بات کہتے ہوئے فوزیہ کی آواز باہر آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے پھوٹ پڑے۔ دیکھیں بیگم، حارث آپ کے ہسبینڈ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف میری کمپنی کو کافی نقصان ہوا ہے بلکہ ہمارا کسٹمر بھی ہم سے کافی ناراض ہو گیا ہے۔ مسٹر وسیم نے فوزیہ کو ایک بار پھر یوں روتا دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش تو کی، میں آپ کی اس بات کو سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ جو کہہ رہی ہیں وہ میرے لیے ناممکن ہے۔ فوزیہ جی، آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ایک سنگل ہونے کا ناطے چونکہ میرے اپنے کوئی بچے نہیں، اس لیے یہ کمپنی مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور جس مقام پر آج میں ہوں اس مقام تک میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں دے سکتا، کسی کو بھی نہیں پہنچا سکتا، اور آپ چاہیں تو میری آفر کو رد کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں اپنا وقت ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا۔ مسٹر وسیم ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولے، فوزیہ جی، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مگر یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے جان لیجئے گا کہ آپ کے یہاں سے باہر نکلنے کی صورت میں آپ کے شوہر حارث کو نوکری کی برخاستگی کا لیٹر شام سے پہلے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے شوہر کو ان کی غلطی کی بنا پر نوکری سے نکالا جائے گا۔ اس وجہ سے نہ صرف انہیں اگلی نوکری ملنا بہت مشکل کام ہوگا، بلکہ اس نوکری سے نکالے جانے کی صورت میں آپ اور آپ کے شوہر کو 30 دن کے اندر امریکہ چھوڑ کر واپس پاکستان جانا ہوگا۔ یہ کہہ تو صحیح رہا ہے کہ اگر حارث کو اس نوکری سے نکال دیا گیا تو اسے کوئی اور جاب ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا، مگر اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، کیونکہ اگر اٹھ کر چلی جاتی ہوں تو شوہر کو نہ صرف جاب سے نکال دیا جائے گا بلکہ ہمیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا۔ مسٹر وسیم کی ساری بات سن کر فوزیہ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی اور وہ قید میں نہ ہونے کے باوجود اپنے شوہر کو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ادھر اپنی سوچوں میں گم کرسی پر بیٹھی فوزیہ اگلے قدم اٹھانے کی الجھن میں جکڑی ہوئی تھی، تو دوسری طرف فوزیہ کے سامنے کھڑا مسٹر وسیم فوزیہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اصل صورتحال یہ تھی کہ حارث کی گئی غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی آج صبح تک وسیم صاحب کا حارث کو جاب سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تو حارث کو اپنے پاس اصل میں تو ایک وارننگ دینے کی غرض سے ہی طلب کیا تھا۔ فوزیہ ابھی اسی کشمکش میں کھڑی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور وہ خیالوں میں اپنے آپ سے ہم کلام ہو گئی۔ جب میری کالج کی کافی سارے کلاس فیلو پاکستان رہتے ہوئے بھی پڑھائی کے دوران ہی بوائے فرینڈ بنا سکتی ہیں،
تو اپنے شوہر کی جان بچانے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی فوزیہ نے اپنے آپ کو اس سے دوستی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی اور پھر ساتھ بے دلی کے ساتھ چاہے نہ دوستی کیا ہاں کہہ دیا۔